बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे, दूसरी साइड पे जलसे भी चल रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है और बार बार कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। हलीमा खान अपना ग्रुप लेके बैठी हैं, गंडापुर साहब अपना ग्रुप लेके बैठे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं शाहिद सफ्तर क्यानी साहब, नायब सदर इंसाफ यूथ विंग रावलपिंडी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जलसे की। 27 तारीख को जलसा हुआ, बहुत बड़े दावे हुए आप लोगों की तरफ से, लेकिन जब हमने वीडियोस देखी तो हमें थोड़ी सी मायूसी हुई कि जिस बड़े लश्कर का जिक्र किया गया था वो लश्कर नज़र नहीं आ रहा था। आपने वीडियो का शायद कोई एक एंगल देखा है, फिर आपने मुकम्मल वीडियोस फिर देखी नहीं है। आप अगर इन मुकम्मल वीडियोस देखें ना, ठीक है, आप दूसरे रुख से भी देखें तो जितना बड़ा ये जलसा था, ये इतनी 13 जमातें मिल के भी इतना बड़ा जलसा नहीं करवा सकती। चाहे तो इसको बेशक हैज़ अ चैलेंज ले लें, लेकिन ये 13 जमातें इतना बड़ा जलसा करके दिखाएं, फिर हमें बताऊँ। चले मान लिया बड़ा जलसा था, लेकिन खान साहब तो बाहर नहीं है ना, जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं सारे। इस जलसे का मकसद मुझे समझ नहीं आया। जलसे का मकसद काफ़ी टाइम से हमारे अंदर कोई एक यूनिटी, पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रुपिंग हो गई थी, जिस वजह से कोई यूनिटी नहीं आ रही थी। जलसे का मकसद ये था कि एक दफ़ा दोबारा हम अपना पावर शो दिखाएं, ताकि एक आवाम के अंदर एक जज्बा आए, लोगों के अंदर एक दोबारा से वो जज्बा क्रिएट करने के लिए जलसे का मकसद था। लेकिन खान साहब का बाहर आना, ये तो आपको भी बेहतर पता है कि वो क्यों नहीं बाहर आ रहे। केस जितने भी हैं उन पे, वो उन केस की बुनियाद क्या है वो तो आप बेहतर जानते हैं। इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि बेबुनियाद केस जिसके अंदर खान साहब को रखा गया है, गैर कानूनी तौर पे खान साहब को जेल में रखा गया है। तो अच्छा, ये जलसा KPK में क्यों किया गया? पहले देखा था माजी में पंजाब में होते थे, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इस दफ़ा KPK के अंदर ही रखा गया। आप पंजाब के अंदर हालात देख लें कि जब भी जलसा हम लोग अनाउंस करते हैं तो कितने लोग हमारे ज़ख्मी होते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। जलसे से पहले ही लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर इस टाइम हमारी हुकूमत नहीं है। पंजाब में जिनकी हुकूमत है वो अपने जुल्म के पहाड़ गिराते हैं। तो हमें एक ऐसी सेफ जगह चाहिए थी जहाँ पे हम ये अपना पावर शो दिखा सकें। मुझे ये बताएं, PTI को इस टाइम पे रन कौन कर रहा है? PTI को बेसिकली तो इमरान खान साहब खुद ही रन कर रहे हैं, लेकिन थ्रू हलीमा खान के। ठीक है, इस टाइम जो लीड कर रही हैं वो हलीमा खान, जो उनकी बहन है, वो ही लीड कर रही हैं। और सब तकरीबन PTI के जितने भी फॉलोअर्स हैं या आवाम जितना चाहने वाली है PTI के, वो सब हलीमा खान का ऑर्डर मानते हैं। गंडापुर साहब नहीं कर रहे? गंडापुर साहब को हलीमा खान साहब के साहबा के बाद लिया जा सकता है, उनसे पहले नहीं। शरफजुल मरवत साहब जी, पार्टी की खातर क्या कुछ नहीं किया, उनका प्रोग्राम बढ़ गया, घर उनका बढ़ गया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस की, इवन उनके कज़न की भी डेथ हुई, उनको आपने पार्टी से निकाल दिया। शेर अफजल मरवत साहब एक टाइम में पार्टी के हीरो बने। सर, पार्टी को वही लेके चले जब पार्टी मुश्किल टाइम में थी, बैकबोन थे। बिल्कुल, पार्टी के बिल्कुल हीरो बने। लेकिन आप ये बताएं कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किया वो आज कहाँ पे है? उनके नाम हैं, शेर अफजल मरवत साहब से भी बड़े नाम मौजूद थे। जहांगीर तरीन का नाम था, अलीम खान साहब का नाम था, लेकिन वो पब्लिक के नज़र से गायब हो चुके हैं। ऐसा ही है। ठीक है, शेर अफजल मरवत साहब ने अलीमा खान साहब के साहिबा के साथ जो डायलॉग्स किए या उनके बारे में जो बयानात दिए, उसके बाद जो भी खान साहब के ख़िलाफ़ गया उसका नाम जो है वो पब्लिक से उतर जाता है। तो आज वही हुआ उनके साथ। जो आपको क्या लगता है पार्टी में वापस आएंगे? अगर खान साहब देखें, ये फैसला करने वाले खान साहब हैं। खान साहब कल वापस शेर अफजल मरवत साहब को भी लेके आते हैं तो हमारे लिए सारा आंखों पे, ठीक है, क्योंकि उनका क्लैश जो है वो खान साहब की फैमिली के साथ है, पब्लिक के साथ नहीं है। पब्लिक तो खान साहब के दीवानी है। पब्लिक तो आप खान साहब के नाम पे आप किसी अरे गहरे को टिकट दे दें, पब्लिक तो उसे अपना हीरो मान लेती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, हलीमा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनको एक अंडा पड़ जाता है अडयाला जेल के बाहर। जी बिल्कुल। कहा ये जा रहा है कि ये जो ख़वातीन थी PTI की अपनी कारकुन थी। ये जो बनाया गया है, जिनकी तरफ से ये बयानिया बनाया गया है, ठीक है, ये बेसिकली अंडा मरवाने वाले भी वही हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में जो जिनके पास इस टाइम पंजाब है, पंजाब की हुकूमत है, ये अंडा मरवाने वाले वही हैं। सर कौन है, मुझे नहीं समझ आई। आप मरीम नवाज साहिबा। अच्छा, ठीक है, ये उन्हीं की टीम है, उन्हीं की जो नीचे टीम्स काम कर रही हैं, ये वही हैं अंडा मरवाने वाले। अच्छा, मरीम नवाज की सियासत इन्हीं का ही काम है, नून लीग का काम है। चलें, जिसने भी किया ये गलत किया, बिल्कुल तो। गलत काम है। अच्छा, आपने बात की मरीम नवाज की। अब मरीम नवाज पंजाब के अंदर कितने ही अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं इस टाइम पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी टिकटॉक, CCD,
سی سی ڈی ٹھیک ہے، ایک اچھا کام ہے. پیرا فورس، این سی سی آئی اے، بالکل یہ جو کام ہے دیکھیں ان کی تائید کرتا ہوں میں، یہ ایک اچھے کام ہے. لیکن باقی مریم نواز صاحبہ کا جو جتنے بھی یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ ان کی بیس کیا تھی. یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ پلانز شروع ہو چکے تھے جن پہ آگے سی سی ڈی جو بھی نہیں تھا. سی سی ڈی پنجاب کا کام نہیں ہے، سی سی ڈی پنجاب حکومت کا کام نہیں ہے. سی سی ڈی پورے پاکستان میں یہ تو پھر آپ باقی پروویژن میں بھی لے کے جائیں. سی سی ڈی تو ہے آپ کی وہاں پہ بھی. سر آپ بھی کے پی کے میں لائیں نا، کے پی کے تو آپ کے پاس ہے، آپ وہاں پہ سی سی ڈی بنا سکتے ہیں. قبضہ مافیا کے خلاف کام کیا، بطہ خوری کے خلاف کام کیا، اس کے علاوہ سیلاب متاثرین میں گئیں. چلیں آپ نے بول لیا ٹک ٹاک بنانے گئی ہیں، ایٹ لیسٹ گھی تو ہے نا. تو ہمارے گنڈا پور صاحب بھی بنا سکتے تھے نا ٹک ٹاک پبلک میں جا کے، ان کے بچے اٹھا سکتے تھے. ہم تو دیکھیں ٹک ٹاک کی سیاست کے تو ہم قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو یہ دیکھیں ابھی سیلاب والا ڈیزاسٹر ہوا کے پی کے اندر ہوا جی، یہ جو ڈیزاسٹر ہوا یہ ایک قدرتی آفت تھی. کلاؤڈ برسٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی پہلے سے کوئی بھی تیاری نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہو جائے گا. لیکن آپ جو پنجاب کے سیلاب کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کے سیلاب میں کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ انڈیا نے پانی بند کیا ہوا ہے اور آخر وہ کھولے گا. ٹھیک ہے، اور کھولے گا تو کیا ہوگا، اس کی تیاری چلے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ڈیمز ان 6 مہینوں میں یا سال میں بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کیا کی گئی. سوال تو یہ ہے پنجاب میں کتنا بڑا نقصان ہوا، وہاں پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا. ایک قدرتی آفت کے پیچھے تو شور شرابہ مچ گیا. نہیں وہاں پہ اس لیے نہیں کر رہے. دیکھیں کے پی کے میں آپ کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر تھا، وہ بھی گر گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس مشینری نہیں تھی. 18 سوات کے اندر 18 بندے ڈوب جاتے ہیں ایک ہی فیملی کے. 4-5 گھنٹے وہ بیاروں مددگار کھڑے ہیں. ہماری ریسکیو جو ٹیمیں ہیں ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے بچانے کے لیے. 13 سال ہو گئے کے پی کے اندر. گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر تھا، کیا انہوں نے وہ آفر نہیں کی تھی کہ ریسکیو والوں کو کہ اس کو استعمال کیا جائے؟ بالکل کیا آفر، لیکن اس کو کوئی لینے ہی نہیں آیا، کسی نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. ریسکیو نے، یہ ریسکیو کا کام ہے نا ان کاموں میں ہیلپ آؤٹ کرنا. یہ تو اب آپ ایک کار ڈرائیور کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کار ڈرائیور آپ کو لے کے جا رہا ہے لاہور. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار مجھے پہاڑوں پہ چڑھا دو، تو وہ اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ نہیں لے جا سکے گا. یہ ریسکیو آپریشن کرنا بیسیکلی ریسکیو والوں کا کام ہے. وہاں پہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے. ریسکیو کے پی کے اندر بالکل سی ایم کے پی کے اندر آ رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے اس پہ نوٹس لیا، ان لوگوں کو نکالا، ان لوگوں پہ نوٹس لیا جنہوں نے اس ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی، ان کو نکالا. تو اب پھر وہی بات آ جاتی ہے واپس کے پی کے اوپر. آپ واپس پنجاب پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس ٹائم پاکستان کا، پنجاب کے اندر ایک ہی بندے کو 6 بار ریسکیو کیا جا رہا ہے، 6 مسلم مقامات سے ریسکیو کیا جا رہا ہے. یہ کیا تھا؟ اس پہ جواب دینا کہ یہ کوئی ٹک ٹاک بن رہی تھی، ویڈیوز بن رہی تھی. ایک ہی بندہ 6 مسلم مقامات پہ ریسکیو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بار بار پانی میں کرنے کیا جا رہا ہے؟ 6 مسلم مقامات پہ ایک ہی بندہ ریسکیو ہو رہا ہے اور ٹوٹلی ٹک ٹاک ہی بن رہی ہے. اب ایک دیکھ رہے ہیں آپ کہ سی ایم صاحبہ جب ریسکیو کرنے کے لیے جاتی ہیں پنجاب میں، کشتی کے اوپر آلریڈی تو 20 لوگ تو اس پہ سوار ہیں. اس کشتی کے اوپر کسی کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی میڈیا ٹیمز ہیں، آپ کے جو ان کا اپنا جو اسٹاف ہے، تو وہ کیوں گھومنے گئی؟ اس کا کیا مقصد ہے وہاں پہ؟ وہ تو ظاہری بات ہے، جب آپ کا کسی ادارے کی طرف سے آپ جاتے ہو، جب آپ کا لیڈر آتا ہے تو پھر جا کے سب کو موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ بھی پانی میں کھڑا ہے، میں بھی پانی میں کھڑا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھا رہی ہیں. لیکن ٹک ٹاک بنی. ظاہری بات ہے اس گرمی میں پنجاب میں جانا آسان تو نہیں ہے، شاید میں دن کو نہ جا سکوں، لیکن وہ وہاں پہ گئی ہیں. اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں، کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کام کیا ہو رہا ہے؟ کام کی بات کر رہا ہوں. کام کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ انہی لوگوں کے انٹرویو سن رہے ہیں. میڈیا بھی تھے نا، وہ لوگ بھی تو میڈیا بھی ہے. یہ بھی تو آپ کو وہیں سے میڈیا سے نیوز ملی، وہ بھی تو میڈیا سے ہی نیوز ملی کہ وہی لوگ واپس انٹرویوز دے رہے ہیں کہ میڈم آئیں، میڈم نے ہمیں یہ کچھ دیا، دینے کے بعد جانے کے بعد واپس لے لیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو دیکھیں آپ. تو یہ تو پھر وہ ٹوٹل کام ہی ہو رہا ہے، ٹک ٹاک کے لیے ہو رہا ہے، یہ تو ویڈیوز کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ تو آپ خدمت تو ہو رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز. اچھا 13 سال ہو گئے پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے، کے پی کے میں بالکل کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہو؟ ابھی تک صرف ایک ہی ہمیں کاز سمجھ آ رہی ہے اس دفعہ کہ خان صاحب کو چھڑانا ہے. چلے خان صاحب کی رہائی سائڈ پہ رکھیں، اور بھی تو چیزیں ہیں وہاں پہ نا. کوئی ایسا پروجیکٹ لے کے آئے ہو کے پی کے کوئی زندگی بدل دی ہو، یا پھر وہاں پہ کوئی بہت زیادہ انصاف دے دیا ہو؟ آج بھی قبضہ مافیا کے پی کے اندر موجود ہے. نہیں، یہ
آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے اسیسمنٹ کر رہے ہیں. آپ 13 سال سے پہلے کے پی کے میں کے پی کے سے بلونگ کرتا ہوں. اچھا آپ 13 سال سے پہلے کے پی کے واقف ہیں نا, اس ٹائم اور اس 13 سال میں کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے مطابق؟ کافی فرق پڑا. تو فرق پڑا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قبضہ مافیا پہ بھی بہت سارا فرق پڑا ہے, وہاں کے انوائرمنٹ پہ بھی, وہاں کے ہاسپٹلس پہ بھی, وہاں پہ بہت ساری چینجنگز آئی ہیں. ابھی ہم لوگ جو پہلے کے پی کے میں جانے سے بھی ڈرتے تھے, ایک ٹائم تھا کہ خوف تھا کے پی کے میں جانے سے, آج بے دھڑک جاتے ہیں. آپ خود کے پی کے سے مالا کارڈ ایجنسی دیکھ لے نہیں جا سکتے تھے, باجوڑ نہیں جا سکتے تھے, آج بے خوف جا رہے ہیں وہاں پہ. یہ چینجنگز آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ یہ 13 سال میں تو دیکھیں پاکستان بنے تو 76 سال ہو گئے ہیں, کے پی کے تو 76 سال سے تھا. لیکن یہ چینجنگ کون لے کے آیا؟ پچھلے حکومتیں تو باقیوں کی بھی رہی نا. بالکل یہ چینجنگ تو پھر لے کے نا, یہ کریڈٹ تو آپ دیں اس کو پی ٹی آئی کو کہ اتنا تو ہے کہ انسان وہاں پہ سیف ہو گئے ہیں. وہاں کے روک رہنے والے اور باقی پاکستان سے وہاں پہ جانے والے وہ اب اپنے آپ کو محفوظ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو کم سے کم زندہ واپس آ جائیں گے, ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہماری کوئی چیز نہیں کچھ چھین لے گا, ہمارے ساتھ چوری ڈکیتی ہوا نہیں ہو جائیں گے. یہ چیز تو ہے. اب باقی انوائرمنٹ بھی بہت. اچھا آپ کی پارٹی پی ٹی آئی, جی آپ کی پارٹی ہے, ہم لوگ بڑا اس کو نا میچور سمجھتے تھے اور ہیں بھی, لیکن ہوتا کیا ہے جب یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو ننگا کر دیتے ہیں. یہ گروپنگ کی سیاست تقریباً ہر پارٹی نہیں, اخلاق سے گری. مجھے یہ بتائیں کہ فلک جاوید, جی پہلے تو صنم جاوید صاحب کو جوڑا گیا علی امیر گنڈا پور صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد راجہ اکرم کے جو اپارٹمنٹ ہے جنہیں رینٹ آؤٹ کیا وہاں سے فلک جاوید نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ نازیبہ باتیں پی ٹی آئی کی طرف سے شیئر کی جاتی ہیں, میں یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کروں گا. تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ گنڈا پور صاحب کا اور ان کا چکر بنا دیا گیا اور اتنی کیسی گندی ویڈیوز آؤٹ ہوں گی, یہ تو پھر وہی رہا جیسے باقی سب کرتے ہیں. ایک عام آدمی یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر پبلسٹی کے لیے اگر کوئی ایسے اسکینڈل اٹھا رہا ہے, سر عام آدمی نے تو نہیں اٹھایا نا اسکینڈل. نہیں, وہ عام آدمی ہے, وہ کون سا پی ٹی آئی کا آفیشیلی آدمی ہے سر. پھر اس کے ساتھ صنم جاوید بیٹھی ہیں, ساری مل کے مسئلہ حل ہوا ہے. دیکھیں وہ کوئی بھی بات جب حل ہوتی ہے نا ڈائلاگ سے ہوتی ہے. اب ایک دوسرے بالکل لائیو ہوا ہے سارا, جو بلین گیم ہے یہ تو چلتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا حل بھی تو کہیں نہ کہیں لے کے آنا ہے. اب دونوں کی سوشل میڈیا پہ اپنی فالوشپ ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی صنم جاوید بھی تو سوشل میڈیا سے ہی آئی نا. بالکل ٹھیک ہے, ان کی اپنی فالوشپ, پھر انہیں قربانیاں بھی دیں اور آگے بڑھی, ٹھیک ہے, سب کچھ کھائیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بیچ میں آپ کے یہ اختلافات آتے ہیں اور پھر اتنے گندے ترین یہ جو بلیم لگانا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ پھر آپ نے واپس ایک پیج پہ آنا ہے. دونوں نے ہو گئے آج, سپورٹ تو ایک ہی کر رہے ہیں. بیسیکلی کاز تو ہمارا خان ہے, ہم تو خان کو لیڈر لے کے چل رہے ہیں. کل خان کہے کہ پوری پی ٹی آئی میں یہ سب کچھ بھی نہیں, تو عوام کہے کہ یہ کچھ بھی نہیں. سر صنم جاوید اور گنڈا پور صاحب کا واقعی چکر تھا, یہ صرف الزام تھا؟ ٹوٹلی الزام ہے, یہ ٹوٹلی الزام ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ صرف جو ہے یہ کہیں آپ وہ بات تو نہیں کر رہے جس طرح دارو کی بوتلیں شہد سے بدل گئی تھی, کس قسم کا تو آپ بیان نہیں دے رہے. نہیں, یہ ٹوٹلی جو ہے نا الزام ہے. وہ بھی دیکھیں دارو کی بوتلیں بھی جو تھیں اس پہ خیر علی امین گنڈا پور صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ تو میرا جواب تو بنتا نہیں ہے. یہ ان کا پرسنل میٹر ہے نا اس ٹائم کا. اچھا, پاکستان کا کانٹریکٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ. اب جو یہاں پہ پائلٹ ہم نے گرایا تھا خان صاحب کے دور میں کیا تھا, اس کے بعد ابھی نون لیگ کے دور میں ہم نے جنگیں جیتی ہیں ان سے. یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح سمجھتا ہوں اس کو. یہ دیکھیں, یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں میں بستا ہے. بالکل ایسے, وہ ہمارے دین کا گڑھ ہے, وہ ہماری بنیاد ہے. اس کا دفاع اگر ہمیں پاکستان کو مل رہا ہے تو اس سے بڑا اعزاز پاکستان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس سے جو ہے کہ اسلامی ممالک میں دیکھیں وہ ایک اپنی پاور رکھتا ہے. سعودی عرب بہت بڑی پاور رکھتا ہے. بالکل ایسے. جب ہم اس کے دفاع پاکستان کے یہ اس کی ذمہ داری ملی ہے تو باقی سارے ممالک پہ بھی بہت سارے اثرات پڑتے ہیں اور ہماری یونٹی مضبوط ہوتی ہے مسلم ممالک کے ساتھ. اب اس کے بعد دیکھیں ایک بیان آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ آفیشلی بیان ہے کہ مسلم ممالک اور بھی رابطہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے, قطر کر رہا ہے. اگر یہ ہماری یونٹی بن جاتی ہے تو ہمارا مقصد تو سب سے پہلے یہی ہے نا کہ اسلام. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہماری یہ جو 56 ممالک ہیں 57 ممالک ہیں, ان کی یونٹی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. پاکستان اپنے کوئی کرائسس میں ڈوبا ہوا تھا. ٹھیک ہے, قرضوں میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے تھے. وہاں پہ عرب میں بھی ہمیں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. لیکن اس جنگ کے بعد وہ ہمیں جو اہمیت دی گئی ہے یہ ایک بڑا خوشائن عمل ہے. اس کو جو ہے نا میں بالکل اس چیز کو سراہتا ہوں کہ اچھا یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ہماری طرف سے ایک آرمی لڑی ہے, ہماری ایئر فورس لڑی ہے, اور اسی آرمی کے آپ لوگ خلاف ہیں, اسی آرمی چیف کے آپ خلاف ہیں. نہیں, ہم لوگ دیکھیں اسٹیٹمنٹ کے جو
یہ اقدامات ہے نا کہ سیاست کے اندر عمل دخل کرنا، ہم لوگ کس کے خلاف ہیں؟ آرمی کے بالکل خلاف نہیں ہیں، نہ ہی آرمی چیف کے خلاف ہیں. یہ انہوں نے جو جنگ لڑی ہے، یہ ہمارے ملک کا دفاع کیا ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے. ہم ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں. پاکستان آرمی سے ہم لوگ پہلے بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ ہماری دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ آرمی کا کوئی عمل دخل سیاست میں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں، وہ اپنے کام سر انجام دیں، نہ کہ وہ ملک کے اندر کے معاملات میں انٹرفیئر کریں. اگر یہ جمہوری ملک ہے تو اس کو جمہوری طریقے سے چلنا چاہیے. نہیں تو ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے تو وہ جیسے سب کا دوروں میں رہی، بالکل ٹھیک ہے. اس ٹائم سب سیاسی جماعتیں خاموش ہو جاتی تھی. اچھا مشکل ٹائم جب آتا ہے، پی ٹی آئی پہ مشکل ٹائم آیا، کچھ پریس کانفرنس آ گئی، کچھ بندے سائڈ پہ ہو گئے، حالانکہ شاہ محمود قریشی اور کچھ بڑے نام ساتھ رہے، لیکن میکسیمم سائڈ پہ ہو گئے. نون لیگ میں ہم نے دیکھا جب بھی برا ٹائم آیا ان کے لیڈر کھڑے رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک تو وجہ دیکھیں، اتنا پریشر کبھی بھی کسی اور جماعت پہ نہیں آیا. آج تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنا مشکل وقت کسی بھی اور جماعت پہ نہیں آیا. جتنی سزائیں دیں گی، جتنی ماری گئیں، عوام پکڑی گئی، 14 لاکھ سے زیادہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ٹائم آپ مجھے مشرف دور کا بھی اٹھا دیں، کسی کے دور کا بھی اٹھا دیں، کہیں پہ بھی ایسا ٹائم نہیں آیا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یونٹی رہتی ہے اور ہمارے اندر یونٹی نہیں رہتی. آپ ان کی لیڈرشپ دیکھیں کہ جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے وہ سب کے سب ہی بھاگ جاتے ہیں، پیچھے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو پلیٹلیس گر جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ تو پیچھے کوئی ہوتا ہی کروانے جاتے ہیں. یہ علاج دیکھیں نا، 35 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں، یہ تو صرف حکومت کرنے آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ باقی تو ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو صرف حکومت کرنے آتے ہیں اور واپس. 35 سال سے یہ ایک ایسا ہاسپٹل اپنے لیے نہیں بنا سکے جس میں ان کا اپنا علاج ہو سکے. عوام کا تو بڑی دور کی بات ہے. عوام تو بس ان کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. اسپتالوں کے اندر آپ حالات دیکھ لیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اسپتالوں کے اندر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. جو ایک بڑا پروجیکٹ تھا خان صاحب کا، جو تمام لوگوں کے لیے یکساں تھا، یہ صحت کارڈ والا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ غریب عوام کو. لنگر کھانے تھے، اچھی چیزیں کی ہیں، جو اچھی چیزیں ہم لوگ مانتے ہیں وہ سب ختم کر دیں. جو اچھی چیزیں کر رہے ہیں ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن اپنی شاہ خرچیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی. اپنا تو ان کو اگر کان پہ خارش ہو تو اس کا بھی علاج یہ یو کے سے کروانے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، وہ یہ تو صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، اس کے علاوہ تو یہ بھاگ جاتے ہیں. جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے، آپ ان کی جو کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو یونٹی رہتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ وہ بتائیں. وہ کبھی آپ نے دیکھے ہیں کہ سامنے آتے ہوئے؟ وہ تو خاموش ہو کے بالکل کناروں میں چھپ جاتے ہیں یا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں جب ان کا معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ واپس آتے ہیں، پھر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں. بس مجھے اینڈ پہ یہ بتائیں، خان صاحب کیا رہا ہوں گے؟ انشاءاللہ یہ بے بنیاد پرچوں میں، ٹھیک ہے، ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے. بیسیکلی تو یہ انلیگلی ان کو قید کیا گیا ہے. قانون کے مطابق تو ان کی قید بنتی ہی نہیں ہے. یہ ظلم کا دور کب تک رہے گا؟ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب خان صاحب ہمارے بیچ میں. سنا خان صاحب کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی ہے. نہیں، خان صاحب کا مسئلہ، کوئی شوگر کا مسئلہ. خان صاحب ایک مضبوط آدمی ہیں، وہ ایک اسپورٹس مین آدمی ہیں. وہ ان سے کبھی بھی علاج کی بھیک نہیں مانگ کے جائیں گی. وہ اپنے لیے، وہ جیل کے اندر اگر دیکھیں کہ انسان ہے بیمار بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ سننے میں بات ہے، یہ تو ایک جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ علاج کروائیں گے. وہ ان سے کوئی بھی جو ہے نا. سر خان صاحب ڈیل کر کے باہر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ڈیل کریں؟ جب باہر جائیں، اچھی زندگی گزاریں، عیاشی گزاریں، ادھر جیل میں پڑے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ وہ آخر وہ جیل میں آئے پڑے کیوں ہیں؟ باہر تو رہ سکتے تھے، بہترین زندگی گزار سکتے تھے. خان نے پارٹی بنا لی ہے، ان کی دنیا بیوی تھی. نہیں، خان صاحب کو دنیا جانتی تھی، وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے. وہ کس کے لیے جیل میں؟ وہ ایک مقصد کے لیے جیل میں. وہ ہماری 25-30 کروڑ عوام کے لیے جیل میں ہے. تو وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اس عوام کے لیے جو ایک آسرا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو آفر آتی ہے ریحام خان کی پارٹی کی طرف سے، انہوں نے بھی پارٹی بنائی ہے، بڑی اچھی کمپین کر رہی ہیں آج کل، آپ جائیں گے ادھر؟ سوچنا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا میں. اچھا. ہم لوگ خان صاحب کے دیوانے ہیں. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے خان صاحب. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی کہ خان صاحب جس بندے کو بھی اپنا کینڈیڈیٹ چن لیتے ہیں، ہمارے لیے وہ لیڈر ہے، ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جا سکتے. پی ٹی آئی کا کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے خان صاحب کے بعد، جس کو کہ واقعی دبنگ آدمی ہے؟ خان صاحب کے بعد عباد فاروق، آپ دیکھ لیں، ایک بہت دبنگ آدمی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ بہت سارے اور نام ہیں اچھا ٹھیک ہے جن میں اب جو مزید نئے شامل ہوئے تھے. پرویز الہی صاحب خیر خاموش ہو گئے ہیں لیکن وہ ڈٹے رہے. سر وہ ڈٹے رہے ہیں. دوسرا عمر کا تقاضا, کافی چیزیں ہوتی ہیں نا جو دیکھی جاتی ہے, جس طرح کے نوجوان کر سکتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے. آج تک وہ ابھی تک وہ ڈٹے رہے, ڈٹے ہوئے. ان کو بہت ساری آفریں تھیں, بہت سارے ان کے پاس سر وزارتوں کی آفر تھی, بہت سارے راستے تھے, لیکن انہوں نے حق کا راستہ چنا اور ابھی تک وہ حق کے راستے پہ قائم ہیں. تو ہمارے لیے وہ ہیرو ہیں. تو انہیں آپ پہلے ڈاکو بولتے تھے اگر آپ کو یاد ہو, آج آپ ان کو ہیرو بول رہے ہیں. ہم شجاعت حسین کو جو باڈی بلڈنگ کے اس ٹائم چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے, یہ ان کی پارٹی تھی, ان کو ڈاکو بولا کرتے تھے. خیر جب ایک دیکھیں ایک ہدایت کا سلسلہ بھی تو ہوتا ہے, اگر کسی کو ہدایت آ جاتی ہے وہ صحیح راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ نہیں, جو آپ کی سائڈ پہ ہو تو وہ ہدایت پہ, جو آپ کی سائڈ پہ نہ ہو تو ہدایت نہیں ہے اس کو. نہیں, یہ دیکھیں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا جس حساب سے چل رہے ہیں وہ یہ کہ اس کا عمل کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو عمل کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بالکل پبلک میں, ہم تو بیسیکلی ہے تو خود پبلک ہے. ہم لوگ یہ چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا موجودہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا موجودہ عمل ٹھیک ہے. اب دیکھیں میرے پارٹی کے لاکھ اختلافات ہوں اسٹیٹمنٹ سے, اس گورنمنٹ سے, لیکن میں نے کیا کہا, سعودی عرب کا یہ جو معاملہ ہے زبردست پروجیکٹ ہے, بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. کیوں؟ یہ ایک اچھا عمل ہے. ہم لوگ عمل لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر عمل ان کا ٹھیک چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک خاص بات ہے, اگر خان صاحب خود کوئی بات ایسی کرتے تھے نا, یہ ان کے دور حکومت کی بات بتا رہا ہوں, خود کوئی بات ایسی کرتے تھے جو عوام کو سمجھ نہیں آتی اور عوام ان سے سوال کرتی تھی کہ یہ خان صاحب یہ غلط ہوا. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسے ہی شعور کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے آپ سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. خان صاحب نے یہی عوام کو شعور دیا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں پوچھو. اب جب ہم پوچھتے ہیں تو اس کو یہ بدتمیزی کہتے ہیں. ہم تو سوال کر رہے ہوتے ہیں, اس کو یہ بدتمیزی کہتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب باہر آئیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.